बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट स्पेशल प्रोग्राम। हमारा चांद रात का प्रोग्राम है और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस में ईद मुबारक भी हम कहेंगे। आज का स्पेशल प्रोग्राम तो गेस्ट भी डेफिनेटली हमारे स्पेशल ही होते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर मुकाम साहब। आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। वफाकी वज़ीर हैं KPK में, मुस्लिम लीग नून के आप सदर भी हैं। खुश आमदीद, चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कैसा लग रहा है ईद को? आप इस तरफ अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद और आपके इलाके के अंदर फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? क्योंकि पहले तो ईद शायद पहले हो जाती थी। इसी दफ़ा तो रोज़ा एक साथ रखा गया और होना भी चाहिए कि ईद भी एक दिन हो और रोज़ा भी एक दिन हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस तरह हो नहीं पा रहा है। कई अजला में एक दिन पहले ईद भी हुआ करते, एक दिन पहले अच्छा, अभी भी रोज़ा भी कई जगहों में हुआ है। सबसे पहले जो आज के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि चांद रात भी सबको और एडवांस में ईद की मुबारकबाद। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, वो सारे मुसलमान भाई और ख़ासकर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और इस ईद की खुशी में आ नहीं है, तो सबको तहे दिल से मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और उनके लिए हमारी नए ख्वाहिशात और तमन्नाएँ कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी से अपने मुल्क ले आए और कि वो भी इसके काबिल हो जाए कि अपने फैमिली के साथ ईद मनाएं। बिल्कुल। ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं ईद की, आपको अपने बचपन की कोई ईद याद है ऐसी शरारतों से भरी? और हमें याद आती है कि ईद के दिन के लिए तो इतने खुश हुआ करते थे जब हम बचपन में थे और बच्चे थे। और सबसे पहले ईद के लिए वो नए कपड़े और नए चीज़ें और उसके पीछे लगा रहते थे। और फिर ईद के दिन वही खुशियाँ बाहर निकल कर, हम तो पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते, वही इतने बड़े ग्राउंड्स और ये चीज़ें नहीं हुआ करते थे, मगर जो खेल कूद और ये जो चीज़ें मुमकिन हुआ करते थे। तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर मुख्तलिफ़ जगहों में जाया करते थे और बहुत शौक़ से मनाया करते थे। मुझे आज भी याद आती है वही खुशियाँ जो बचपन में थे। अभी तो इस तरह फ़ील नहीं हो रहा है कि ईद कब भी और आ गया और चला गया। और उस ज़माने में मुझे याद है कि बचपन में बहुत पहले से तैयारी, एक एक दिन गिन लिया करते थे और फिर बच्चों के मुकाबले और कबड्डी, फिर बाद में दूसरी चीज़ें, तीसरे और कपड़ों के तो ज़ाहिर बात है कि नए नए चीज़ों की काफ़ी शौक़ होती थी कि ईद के लिए रख के इंशाअल्लाह ताला ईद के दिन इस्तेमाल करूँ। दोस्त कोई ऐसा, ये कहते हैं ना, एक लंगोटिया बचपन का दोस्त जो हमेशा एक जैसे कपड़े पहनने का भी शौक़ होता है, फिर हर काम इकट्ठे करने का शौक़ होता है, कोई दोस्त ऐसा बचपन का है? नहीं, मतलब कई दोस्त रहे, इंडिविजुअली मैं इस तरह स्पेशली किसी का नहीं, मगर अक्सर दोस्त हुआ करते थे स्कूल की लाइफ में। फिर तो बाद में जब बढ़ गए कॉलेज और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में आ गए और फिर इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, वो एक और हालात। मगर वो स्कूल की लाइफ मुझे याद आ रहा है कि चंद दोस्तों से ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, उनके साथ खेल कूद, उनके साथ निकलना, उनके साथ दूसरे जगहों में जाना, ईदी वसूल करना बहुत अच्छा लगता था। और ये पेरेंट्स हैं, उस ज़माने में तो इतने ये नहीं था कि क्या हज़ारों के नोट है और ये हम अपने पेरेंट्स हैं वो वालिद साहब से और ₹1 ₹2 एक रुपया बड़ी चीज़ हुआ करते थे, ₹2। और वही उस ज़माने में तो वो बड़ी चीज़ है। अभी आप किसी को ₹100 का नोट दे दे तो उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं, इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है। अगर आप वही कैलकुलेट करें कि उस ज़माने में अगर ₹1 को आप इस्तेमाल करते थे तो वो ₹1000 के बराबर होता था, उससे इतना होता था। मगर बच्चों की शौक़ होती थी हर एक से, बड़े से, आपके बड़े भाई है, आपके वालिद है, आपके दूसरे, हर एक से जमा करते थे, उनसे लेते कि आप इतना दे दे, आप अच्छा, इतना एक अय्याशी सबसे बड़ी, वो नई कोला की बोतलें आती थी, वो जो बड़े शौक से पीते थे उस ज़माने में। जो भी चीज़ें जो भी होते थे तो उसको अय्याशी समझते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि अमीर मुकाम अभी बज़ाहिर बड़े संजीदा नज़र आते हैं, बड़े रोबदार और बड़े इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी कि लोग एक दफ़ा सोचते हैं बात करने से पहले। उस वक्त क्या शरारती थे? क्या खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती थी? बस इधर निकले उधर गए, अब्बू से डांट पड़ रही है?
ٹو بی ویری فرینک یہ موقع تو آپ کی عید کا موقع ہے, اس طرح لائٹر موڈ میں باتیں کر لینا چاہیے. اور مگر میری اگر آپ پوچھے بات اس پر آتی ہے, میری زندگی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج دن تک ساری محنت سے پڑی ہوئی ہے. اور اگر ہم اسکول میں تھے اس زمانے کی میں اپنا محنت یاد کرتا تو اپنے بچوں کو قصہ سناتا ہو کہ کس طرح ہم اسکول جایا کرتے تھے, اور جب ہائی اسکول جایا کرتے 5-6 کلومیٹر پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے گھر کو واپس آتے تھے. اس زمانے میں وہی یاد آ کرتے کہ نہ بجلی, سڑکیں, کیا حالات دوسرے, پھر اسکول, یہ ساری چیزیں. اس زمانے تو وہی محنت میں بھی لگے رہے, پھر اسے کالج میں آئے, یونیورسٹی میں آئے تو پھر بھی محنت, پھر پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر محنت کے علاوہ جس فیلڈ میں لگے رہے. اگر اسٹوڈنٹ لائف میں لگے رہے تو ہمارا مین گول اور ایم وہی تھا کہ کامیابی حاصل کرے. فار ایگزامپل اس زمانے میں, ہمارے زمانے میں, ابھی تو کئی چیزیں آ گئے, یہ یار ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ڈاکٹر بن جائے اور انجینئر بن جائے. یہ دو ٹارگیٹ تھے کہ جب سے بچہ نکلتا تھا تو ان کے ذہن میں دو, اور ایف ایس سی میں فرسٹ ڈویژن لے لو. ابھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی, ہمارے زمانے میں اگر کوئی فرسٹ ڈویژن لیتا تھا 60% مارک تو بہت بڑی بات ہے, وہی ملتا. ابھی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ 1000 میں 950 نمبر لیے, 980 نمبر لیے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنے نمبر لیے کس طرح, یا نمبر لگانے والے بہت اس طرح سخی ہو گئے, یا آپ بہت قابل ہو گئے. یہ دونوں باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے اگر کوئی ایک کویشچن کا آنسر اٹیمپٹ کیا 100% اپنے حساب سے ٹھیک, تو ہمیں کبھی 10 میں سے 6 نمبر ملتے تھے. تو ابھی وہ اپنا ایک ٹائم تھا, اور یہ اپنا تو اس کا اپنا ایک اس زمانے میں جب ہم قصے سناتے اپنے بچوں کو تو ان کو یقین نہیں آتی. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کس دنیا کی بات کر اس زمانے میں پیدا ہوئے اور ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے. آپ ہمیں وہی باتیں نہ بتائے, آپ اس زمانے کے ساتھ چلے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار ہم کتنے محنت سے اور کتنے دن رات کر کس طرح یہاں آئے, کس طرح پہنچے, کس طرح محنت کی. تو کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں وہی تھا اور ہمارے زمانے میں یہ. استاد اس وقت کے بڑے سخت ہوتے تھے. بہت دلچسپ بات آپ نے کی. مجھے ڈر لگتا ہے ابھی ان ٹیچر کی, وہی جو ڈنڈے جس طرح مارتے تھے ہاتھ پر, اور سوال یاد نہیں کیا اور جواب نہیں دیا. مجھے ابھی جب یاد آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ جب ہم گھر سے جایا کرتے تھے تو کھانے سے پہلے وہی کل کے سبق کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ اس کو یاد کرو, ادروائز کیا کل اسکول جاؤں گا تو کیا کروں گا. وہ تو اپنا ایک زمانہ تھا خوف کا اور اس کا, اور اس طرح کام آگے نکلتا تھا. اور ابھی دوسرا زمانہ ہے. کسی ٹیچر سے رابطہ ہے ابھی ملاقات؟ میں تو ٹیچر کا بہت احترام, کئی وفات پا گئے, اور جو زندہ ہے تو ان کا بہت رسپیکٹ بھی کرتے, احترام بھی کرتے. آج کے امیر مقام کے بننے میں ان کا بہت ہاتھ ہے. وہ میرے پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے, ہائی اسکول میں تھے, یا کالج میں تھے, یا یونیورسٹی میں تھے. تو میرا ان کے لیے دل میں بہت احترام ہے. اور جب کبھی میرے ساتھ ملا کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور بہت اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے ٹیچر اور آج ملے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں ان سے مل کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے سوچا تھا بڑے ہو کے سیاستدان ہی بنیں گے؟ ذہن میں یہی تھا؟ یہ ہم نے ایک عجیب سوال کیا مجھے اس دن, اور نے بھی کیا. مجھے واقعی یہ سیاست جو ہے یہ ویسے ایک چیز ہے بائی برتھ, اور آپ کی فیملی میں بھی یہ اس طرح کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک جذبہ. اور یہ تو میں اسی ٹائم یہ نہیں سمجھتا رہا ڈائریکٹلی. جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے پشاور میں انجینئرنگ میں, تو اس زمانے میں 2 ہاسپٹل تھے KPK میں پورے, ایک ہیار ٹیچنگ ہاسپٹل اور ایک لیڈی ریڈنگ تھا. اور پشاور کا کیپٹل بھی صرف پورے صوبے کا پشاور تھا. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ بورڈ جس کو کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ, وہ پورے صوبے کا ایک بورڈ تھا. ابھی تو کوئی 9-10 بورڈ بنے ہیں. اچھا. وہی ڈیا خان, کوہاٹ اور کائی سوات اور ابٹ آباد کہاں سے شروع کر کے. اس زمانے میں پورے KPK کا اس زمانے میں NWFP کہا کرتے تھے, NWFP بورڈ, تو ایک ہی بورڈ ہوتا تھا.
اگر آپ کو میٹرک کی DMC چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے یا بورڈ سے جو بھی چاہیے تو آپ کو بورڈ ہی آنا پڑتا. تو یہ مختلف جگہوں سے ہمارے علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے پشاور، تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا. ہسپتال ایک تھا، میں اپنا واقعہ میں نے کئی 15-20 دفعہ سے بھی زیادہ بلڈ بھی دیا ہے. ہمارے وہی سے پیشنٹ آیا کرتے تھے، ان کو بیڈ نہیں ملتا تھا، ان کے مختلف مسائل ہوتے تھے ڈاکٹر کے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. اور پھر میرے روم جو ہاسٹل کا کمرہ تھے، تو ایک کمرہ 3 بندوں کا ہوا کرتا تھا، تو میں 2 بندوں کے لیے، فار ایگزامپل آپ ہے اور وہ آپ پشاور میں رہ رہے اور میرا کلاس فیلو ہے، تو میں آپ کے نام سے داخلہ کرتا تھا. آپ کے لیے کارڈ لیتا تھا، تو میں 3 بندوں کو فیس دیا کرتا تھا اور کمرہ خالی رکھتا تھا اکیلا. اور اس میں میرے ساتھ مہمان آتے تھے، ٹھہرتے تھے جو وہی آتے. تو میں اس ٹائم مجھے یہ احساس نہیں تھا. مجھے ایک بات ابھی یاد آتی کہ ہمارا ایک پروفیسر تھا، عبدالحفیظ صاحب نام تھا. تو میں اکثر جب کلاس میں لیٹ آیا کرتا تھا، کبھی اسپتال گیا، کبھی بورڈ گیا، کبھی اور کام گیا، تو وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ امیر مقام میرے خیال میں آپ سیاستدان بنیں گے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اس نے یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ سیاستدان بنیں گے، کیونکہ آپ جب ہم پوچھے تو آپ کہتے ہیں فلاں اسپتال گیا، فلاں مریض کے ساتھ گیا، فلاں بورڈ گیا، سیکریٹریٹ گیا تھا. تو میرے ویسے یہ بائی برتھ میں آپ کو کہتا ہوں یہ خدمت کرنا میرے ذہن میں تھی. تو بعد میں جب موقع ملے، پہلے بلدیات اور پھر قومی اسمبلی میں، اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میں اس طرح MNA بنوں گا اور پھر اسٹیٹ منسٹر بنوں گا اور پھر 5ویں دفعہ فیڈرل منسٹر بنوں گا. یہ میرے وہم گمان میں نہیں تھا کہ آج میں 5ویں دفعہ فیڈرل منسٹر ان دیہات اور پہاڑوں سے آ کر اور 5ویں دفعہ بنوں گا. یہ میرے ذہن سوچا، کبھی میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں 10 سال میں مسلم لیگ قاف کا جو اسی ٹائم سب سے بڑی پارٹی تھی، رولنگ پارٹی، اسی کا صدر رہا، پورے PK کو لوک آفٹر کرتا رہا. اور پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ میں PMLN کا بھی آج تک صدر ہوں. یہ ساری چیزوں کی نچوڑے جو آپ نے ابتدا میں سوال کیا کہ آپ جس چیز کے ساتھ ہوتے اور جو بھی ہوتا ہے، خواہ وہ سیاست ہے، خواہ وہ بزنس کاروبار ہے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ لائف ہے، تو آپ دل لگا کر کریں، محنت کریں. اور جب آپ محنت کریں، آپ اتنی محنت کریں کہ آپ دوسری کی کمزوری بن جائے. آپ میں اس طرح گٹس ہو کہ آپ اپنے اتنی محنت کریں کہ دوسرا بندہ خود آپ کو چاہے، خود آپ کو لے لے اور چاہے. اگر آپ کسی کام میں اس طرح محنت کرتے تو آپ کو کوئی رکوا نہیں سکتا. اگر میں اپنی بات کروں، میرا تو نہ کوئی باپ دادا اس طرح تھے کہ میں کسی وہی تعارف کروں فلاں کا بیٹا ہو، فلاں کا نواز ہو. نہ میرا ایک کزن تھا، وہ 7 دفعہ MP رہا، پھر اس کی میرے گھر میں شہادت ہوئی ایک سوئسائڈ اٹیک میں. مگر اس طرح بات نہیں تھی کہ وہی بات کہ فلاں سردار اور فلاں اور فلاں، وہی ہسٹری نہیں رہی. نہ میں اتنا کوئی مالدار بننا کہ اس طرح کوئی کارخانہ دار ہو، کوئی میرے انڈسٹریز ہے، شوگر مل ہے، دوسری چیزیں. مگر صرف اور صرف میں یہ سب کو جو لوگ مجھے سننا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ جس جگہ بھی ہو، جو بھی آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اگر وہ آپ ایمانداری اور دیانتداری سے کریں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. والدین کیا چاہتے تھے، کیا بنے آپ؟ تو والدین تو ظاہر بات ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اسی زمانے میں ایک ہی ٹرینڈ تھی. ہم نے ایک ہی بات سنی تھی جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے فلاں بندہ انجینئرنگ میں گیا اور فلاں بندہ MBBS اور ڈاکٹری میں گیا. ہر ایک کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی. اور ہمارے لیے تو بہت مشکل بات تھی. ہم وہی جو دیہاتوں میں پڑھتے تھے، ٹاٹ کے اسکول پر پڑھتے تھے، زمین کی اسکول پر بیٹھتے تھے ٹاٹ پر. اور وہ تختی جو آپ بچپن کی یادیں کہتے ہیں، مجھے آج یاد آتے، وہ جو تختی پر ہم لکھے کرتے سیاہی سے، وہ کالی سیاہی، اور وہ تختی پر لکھا کرتے تھے. اور سارا اتنا بڑا بستہ لے کر صبح اسکول جایا کرتے تھے اور سلیٹ پر لکھتے تھے. وہی جو سلیٹ ہوتا ہے اس پر سوالات لکھتے، جوابات دے. تو اسی چیز سے نکل کر آگے تو ہمارے لیے تو بالکل یہ ایک انتہائی مشکل ترین کام تھا، انتہائی مشکل ترین کام. مگر میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا ایک ول ہو، جذب ہو اور محنت کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرے. بے شک ایسی. ہم یہاں پہ وقفہ لیں گے ناظرین، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور مزے کی باتیں ہیں، کچھ بچپن کی یادیں ہیں، چاند رات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیتا ہوں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اسپیشل پروگرام نیوز 1 ٹونائٹ، چاند رات کا ہمارا پروگرام ہے. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. امیر مقام صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں ہماری اپنی خواہش کی،
ہم والدین کی خواہشات پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں ہمیشہ. اور اپنی کیا خواہش تھی آپ کی؟ آپ کو تھا کہ کچھ بن جاؤں گا میں، یا اللہ جہاں چھوڑ دے لے جائے؟ یہ مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میری یہ سیاست کا تو نہیں تھا اس طرح جو جس جگہ میں آج ہوں، تو یہ تو اسی ٹائم میرا سوچ نہیں تھا. اور ہم تو کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس زمانے میں کہ ہم اس طرح اس لیول پر پہنچیں گے اور سیاست اس طرح حالت آئیں گے. مگر ضرور میرا ایک جذبہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کے اس زمانے میں بھی کام کیا کرتا تھا. مطلب ہے کہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا، یہ میرا ضرور ایک جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نہیں پتہ تھا کہ میں MNA بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، MPA بن جاؤں، فلاں بن جاؤں. مگر میرا ایک جذبہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے کہ میں کسی دوسرے انسان کے کام آ جاؤں، اس کے مشکل میں اس کی مدد کروں اور اس کی زندگی میں آسانی لاؤ. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا، وہ چیزیں جو ہے وہ میری کوئی مجبوری نہیں تھی، میرا اپنا ایک جذبہ تھا کہ اگر ایک مریض ہے اور زندگی اور موت کے کشمکش میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں. ایک ہمارے وہی سے اتنے دور سے لوگ آئے ہوئے اور ہوٹل میں 2 رات رہے، 3 رات رہے، اس کی معمولی سا کام ہے، میں اس کے ساتھ جاؤ، تگو دو کرو اور اس کی یہ آسان کرو. یہ میرا ضروری ایک وش اور جذبہ تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی ابھی تک جو میں اس جذبے نے لائے. اگر میں سیاست میں ہوں تو اس چیز کو، اگر میں دن آپ میرے دفتر کے بھی آ جائے اور وہ دیکھ لیں، سارے ہمارے وزیر ہیں میرے قابل احترام ہیں، مگر خود کبھی آپ چکر لگائے میرے دفتر میں دیکھیں، جب میں دفتر میں بیٹھتا ہوں تو سینکڑوں لوگ آتے اور ہر جگہ سے آتے. اور میں نے کبھی کسی سے یہ بھی نہیں پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے، کس پارٹی سے. مجھے جو بھی کچھ ہو سکتے اور کسی کا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان کا سارا کلچر اور ٹریڈیشن بھی یہ رہا ہے کہ کسی کے جائز کام بھی نہیں ہوا کرتے. اس کا جائز کام بھی کئی دن اس کے فائلیں اس طرح پڑے رہتے، کوئی ہاتھ نہیں لگا. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کی اس طرح مشکل میں اس کے کام آ سکتا ہوں، اور میرے ایک ٹیلی فون سے یا ایک خط دینے سے اس کا کام آسان ہو سکے، تو کیوں نہ بیٹھو. تو وہ میں جس ٹائم تک بیٹھا رہتا ہوں اور کسی کے کام میں کر سکتا ہوں، تو مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور کسی کے کام آئی. وزیر اعظم ہر جگہ آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دورے میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، آلموسٹ سارے نہیں، آلموسٹ میں کہوں آپ کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ اور وہ ایک محنتی انسان ہے. اس کی زندگی میں بھی جو میں نے دیکھے، میں نے اپنے لائف میں، پولیٹیکل کیریئر میں، اس طرح محنتی انسان میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں. یہ نہیں کہ وہ میرا دوست ہے یا میں اس کے کیبنٹ میں ہوں، مگر اس طرح محنتی انسان میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس کے جذبے سے اور جس طرح وہ فالو اپ کرتے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤ اور عوام کی زندگی میں ریلیف لاؤ. اس کے لیے اگر اس کی کمر کی تکلیف بھی ہے اور مشکلات بھی ہوں گے، اس کی ایج بھی ابھی اسی لیول کی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ جتنا محنت کرتا ہے، اور ہماری کیبنٹ سے جس طرح کام لیتے ہیں، ہر ایک بندے سے کام بھی لیتے ہیں، ان سے پوچھتا بھی ہے کہ آپ کو یہ کام کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے اس میں انپٹ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی بڑی خوبی، اگر وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو وہ بھی ایک ہسٹری اور تاریخی کہ اس نے کس طرح محنت کی ہے. اور چائنا اور ٹرکی، اور ابھی گیا سعودی میں، تو میں بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی ابھی 2 دن پہلے کہ وہ کہتا ہے کہ جو شہباز شریف ماڈل ہے، جس سپیڈ سے آپ کام کرتے ہیں، اگر چائنا والے یہ کہے اور ٹرکی والے یہ کہے کہ ہمیں شہباز سپیڈ چاہیے. ابھی اسلام آباد میں دیکھتے ہیں، جس طرح میں اس میں جاننے کی بات بہت لمبی ہوتی ہے. ابھی مجھے آج خود خوشی ہوئی، 2-3 روڈ پر میں گیا، جب میں 2-3 مہینے گیا بھی نہیں تھا، میں نے دیکھ لیا کہ 2-3 مہینے پہلے تو اس طرح تھے اور ابھی بن کر لوگوں کو اتنے ریلیف مل گیا. تو یہ اس کا ایک جذبہ ہے اور اس کا یہ شوق ہے کہ میں ملک کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں. تو یہ مین ریزن یہ، وہ بھی ہمیں بھی جو ٹاسک دیتے ہم کوشش کرتے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرح، نہ ہماری اتنی ایبیلٹی ہے، نہ اتنی قابلیت ہے، مگر جو ٹاسک دیتے اس میں محنت کرتے. اور میرے ساتھ آج کے دن ہم پوچھتے تو گلگت بلتستان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، کشمیر کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور KPK کا بھی صدر ہو، وہی لوگوں کے ایشوز ہو رہے ہیں. تو میرے دوسروں کے
مقابلے میں دیکھے تو ایک حساب سے کے پی بھی میری ذمہ داری ہے اور پھر گلگت کشمیر بلتستان بھی اور کشمیر بھی. گلگت بلتستان بھی. تو میں کوشش کرتا ہوں جتنا ڈیلیور کر سکتا ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے. لیکن جو حالات اس وقت کے پی کے اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے چل رہے ہیں بڑے مخدوش ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہیں, کام کرنے والوں کو کام نہیں کر سکنے کے لیے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی قوت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ بے خوف ہو کے کام کریں, لیکن ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن آپ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں جس طرح آپ بتا رہے ہیں بڑھ گئی ہیں. یہ وہی جذبہ ہے جو آپ کالج یونیورسٹی کا بتا رہے ہیں کہ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے؟ نہیں مطلب میں نے یہ جو ابھی ٹھیک ہے سیاست کے لوگ دوسرے تشریح بھی کرتے ہیں, بعض لوگ اپنے بزنس کو دوام دینے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے بھی کرتے رہے ہوں گے, یہ ایک اور بات ہے. مگر جو ہمارے طرح لوگ کرتے ہیں تو وہ تو اگر یہ جذبہ نہ ہو تو پھر تو کوئی آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. اگر آپ فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل بتا, تھریٹس آپ کو کتنی زیادہ ہیں, آپ کے اوپر دھماکے ہوئے, حملے ہوئے. آپ نے تھریٹس کی بتائی تو اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو میں واحد بندہ, کئی لوگوں پر اٹیکس ہوئے مگر میں تو 7 دفعہ فیس کیے. اپنے گھر کے اندر بھی خودکش دھماکے دیکھے, شہادتیں اپنے رشتہ دار وہ سیکیورٹی کے لوگوں کے دیکھے, اپنے جلسے میں بھی دیکھے, راستے میں مجھے بم بھی کئی دفعہ رکھے گئے, اڑانے کی کوشش کی گئی, کئی لوگ میرے ساتھ شہید بھی ہو گئے. مگر اس کے باوجود کیونکہ آسان لائف تو پھر یہ ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اور آسان کوئی اپنا کاروبار کرے, بزنس کرے, ملک کے باہر جائے, وہی دبئی میں کرے, فلاں میں کرے, دوسری جگہ میں کرے اور آسانی سے ٹائم گزارے, یہ کام چھوڑ لے, پھر آپ کے ساتھ کسی کا کیا کام. مگر یہ اگر اسی آپ آسانی پر جاتے تو اپنے ذات کے لیے تو آسان کام ہوگی. مگر وہی دوسرے اگر ہم سارے اس طرح ہو جائے کہ یار آسانی پر جائے تو یہ ملک کا کیا بنے گا اور قوم کا کیا بنے. تو یہ بھی ایک جذبے کی بات ہے کہ ان سارے واقعات کے باوجود پھر بھی ہم پریکٹیکل اور اس پی ٹی آئی فیلڈ کا میں جو نیریٹو ہے جی بالکل اس کو دیکھیں اور کے پی کے حالات کو دیکھیں تو آپ کے لیے بڑی مشکلات بھی ہیں وہاں پہ. نہیں میں ظاہر بات ہے انہوں نے جس طرح لوگوں کی برین واشنگ کی ہے, حقیقت تو یہ ہے, میں اس پروگرام میں اتنی سیاسی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, مگر مطلب ہے وہ تو ایک برین واشنگ ہے, حقیقت میں کچھ ہی نہیں ہے. مگر لوگوں کی جوانوں کی ان کی اس طرح ایک برین واشنگ ہوئی جو ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا سوچ کو ڈیمیج کیا, ایجنڈا دیے اور کیا سوچ دی اور کیا فکر دی اور کیا اس طرح انٹی اسٹیٹ بنائے اور اداروں کے خلاف بنا دیے اور سب کے خلاف بنا دیے. تو یہ تو وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے یہ ملک کے خلاف کر رہے, اپنے خلاف کر رہے. اگر وہ اس طرح چیزیں کہ ملک تو ہم سب کا ہے نا, ملک کی کمزوری, اداروں کی کمزوری, اسی طرح چیزیں اس ملک کے دوسرے مسائل کو زیادہ کرنے, وہ یہ ریئلائز نہیں کرے کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے. اگر اس ملک میں خوشحالی آتی ہے ہم سب کے لیے, اگر اس ملک میں مہنگائی ختم ہوتی ہے اور آسانی آتی ہے ہم سب کے لیے, اس ملک میں معاشی استحکام آتے ہیں تو ہم سب کے لیے, اس ملک میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے اور امن اور پیس آتا ہے تو ہم بھی اس ملک ہم بھی اس کا پارٹ ہے. تو ان کی وہی ذہن کا ایک سائڈ بالکل کام ہی نہیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں دوسروں کے لیے, تو دوسرے کے لیے بھی نہ ہوں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی اس کشتی میں سوار ہے, اگر خود اس کو ڈبو رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے. مگر وقت کے ساتھ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو سچ ہے وہ سچ ہوتا ہے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہوتے ہے. وقت کے ساتھ ان کو ریئلائز ہوگا کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ایجنڈا کیا دیا ہے اور اس کی کیا اس ملک کو کیا حاصل ہوگا اور ان کو خود کیا حاصل ہوگا. تو یہ ٹائم کی بات ہے, ٹائم کے ساتھ ریئلائزیشن ہوگی انشاءاللہ. ناظرین اکرام یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. چاند رات اسپیشل ہے, امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. موقع مل رہا ہے کہ جو کچھ ماضی کی یادوں کو, بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جائے. کبھی پیار ہوا آپ کو لائف میں؟ مجھے اپنے پیار مجھے اپنے وہی جو مشن مقصد ہے تو اسے ہمیشہ پیار رہا. اگر اسٹوڈنٹ لائف میں رہا تو مجھے پیار یہ رہا کہ میں فرسٹ ڈویژن لے لو, کامیابی سے کرو, وہی ٹاسک حاصل کرو. بزنس کاروبار میں رہا تو بھی اتنی دن رات محنت کی کہ میں کوئی اپنے ٹارگیٹ رو اچیو کرو. سیاست میں رہا تو بھی وہی مجھے پیار رہی اپنے پیشے جو بھی دیا. تو ہمیں وہی دوسری چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. یہ اچھی بات ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں یہ موسیقی, شاعری کی سے پیار. تو میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے جب سے
اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک ہمیں ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. ہم ہمیشہ بزی رہے, صبح شام بزی رہے, تو اپنے کام مقصد میں بزی رہے. یہ تو سیاسی بیان تو یہ پیار ہمیں رہا ضرور, نو یہ تو ڈاؤٹ. سیاسی بیان ہو گیا, حقیقت بیان کر دی. یہ میں نے آپ کو حقیقت بیان کی. یہ پیار کرنا اور یہی چیزیں دوسری چیزیں, یہ اتنے ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کی دوسری اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی, اتنا کام نہیں ہوتا, اس کا کام جیسے آٹومیٹیکلی چلتا رہا ہے. جس طرح ہمارے بچے, تو اس کو تو وہی نہیں ہماری ذمہ داری نا. تو مگر ہم جس جگہ سے نکلے اور جس جگہ آئے تو ہم ہمیشہ بزی رہے. ان چیزوں کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا, سوچنے کے لیے بھی ٹائم ہی نہیں ملا. ویسے کبھی دیکھنے میں پسند کوئی آ جائے, بندے کا دل لگ جاتا ہے, بندہ سوچتا کچھ اس کے بارے میں. یہ تو ظاہر بات ہے, وہی تو مطلب ہے آپ سے جو لوگ ملتے ڈیلی, دوسرے بات یہ پیار ہر چیز سے ہوا کرتے ہیں. مجھے پیار یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار ہونی چاہیے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں وہی اچھے جگہ جب میں دیکھتا ہوں اس طرح ہائٹ پر کوئی جگہ, تو میں کہتا ہوں کاش میرے یہاں اپنا گھر بناتا, اور کئی گھر بنا بھی دیے, اپنے گھر بنا بھی دیے مختلف جگہوں میں. تو یہ ایک ویسے ایک ہوتا ہے, ایک خواہش ہوتا ہے, جو جب آ جاتے ہیں تو موقع آ جاتے تو اویل کرنا چاہیے. عید پہ آپ لوگوں کے جو ایک فیسٹیولز ہوتے ہیں, خاص طور پہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میلے بھی لگتے تھے, ایک گیدرنگز ہوتی تھیں لوگوں کی, فیملیز آپس میں جڑ جاتی تھیں. وہ کوئی یادیں آپ کی ذہن میں ہو؟ آج تو وہ ہوتی نہیں ہے چیز, آج کل تو ماحول ہی ایسا نہیں رہا. ظاہر بات ہے, عید کی دن وہی کوئی, ہم جب چھوٹے تھے تو کہتے ہیں کہ بڑا دن, بڑا عید 7 دن ہوتا ہے اور چھوٹا عید 3 دن ہوتا ہے, 4 دن ہوتا ہے. تو اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز, مختلف دیہاتوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے ہوا کرتے تھے, کبڈی کے مقابلے اور یہ آپ جایا کرتے تھے, وہی آتے تھے, درمیان میں مختلف چیزیں ہوا کرتے تھے. مگر ابھی ایز اے ہول پوری دنیا اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ اسی طرح ایونٹس کے لیے بہت کم ٹائم ملتا ہے. گیجٹس ہیں, موبائل فون ہے, اور چیزیں, اور ہم تو جب ابھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا عید بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے گاؤں میں ہم ہوتے ہیں 2 دن, اپنے آبائی گاؤں جو شانگلہ ہے, شانگلہ پورن میں, پہلے 2 دن وہی ہوا کرتے. پھر تیسرے دن میں سوات میں بیٹھتا ہوں. وہ سوات میں جو میرا گھر ہے اور پورے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. چوتھے دن میرے پشاور میں جو گھر ہے وہی آتا, وہی میرے روٹین عید کے 4 دن اس طرح ہوتے ہیں. 2 دن آبائی ضلع میں, اور تیسرا دن سوات میں, اور چوتھا دن پشاور میں. لوگوں سے ملنا, بس لوگوں سے ملنا, بس ہمارے وہی شوق. شروعات کہاں سے ہوئی؟ مینس کہ آپ نے پہلا سٹیپ جو لیا سیاست کی طرف, اس میں کیا بلدیاتی نظام میں, اس میں آپ نے مشرف کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بلدیاتی نظام بہت اچھا بنا تھا ایک. یہ بالکل آپ نے سوال کیا, تو میں جس طرح سیاست میں حادثاتی طور پر کہوں گا, اس طرح انٹر ہوا ہوں. تو میں یونین کونسل کا 2001 میں پورے بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے, تو میں خود گاؤں میں تھا بھی نہیں. تو وہی ہمارے لوگوں نے, ہمارے یونین کونسل کے لوگوں کی آپس میں نہیں بنی, تو سب نے متفقت, اور ہماری جو اپوزیشن میں لوگ تھے یا ہمارے مخالف تھے, انہوں نے بھی سارے وہی جو میں کام کرتا اس کو دیکھتے تھے. ویسے میرا ایک جذبہ تھا, تو ان سب نے مجھے انپوز, بغیر کسی بلا مقابلہ بنا دیا, انپوز بنا دیا کہ بس یہ ہمارا ناظم بن گیا, یہ ہمیں قبول ہے. تو پھر میرا اس ٹائم بھی شوق نہیں تھا, مگر پھر میں نے لوگوں کی پیار دے کر, میں کہتا ہوں کہ وہی قومی اسمبلی سے مشکل کام وہی لوکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ آپ کے لوکل اپنے لوگ آپ کو کبھی لائک نہیں کریں گے, آپ کے ہر وقت مخالفت کریں گے. تو جب ان سب کا وہی جذبہ تھا, گھر کا دروازہ بچتا رہتا ہے, تو وہی جذبے سے میری انٹری ہوئی. میں یونین کونسل کا انپوز ناظم بن گیا, اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا, اور پھر میں پہلے اسٹیٹ منسٹر بن گیا, اور پھر 1 سال بعد اپنی محنت کی وجہ سے میں ایلیویٹ ہو گیا, فیڈرل منسٹر بن گیا. اور ابھی 5ویں دفعہ اس طرح جو بھی آئے تو میں گلوک پسٹل کا بڑا ذکر آتا ہے, مشرف صاحب نے آپ کو دی گولڈ پلیٹڈ. بالکل, میں ہمیشہ وہ میرے ساتھ ہے, اور اس پر اس نے نام بھی لکھا ہے میرا, پریزنٹڈ ٹو امیر مقام فرام پریزیڈنٹ مشرف. وہی اس بڑا ذکر ہے اس گلوک پسٹل. تو یہ بھی اسی محنت کا نتیجہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہے, جس جگہ میں اگر اس کے ساتھ رہا, یہ اسی دن اسمبلی میں بھی بات ہوئی, اور وہ عمر ایوب صاحب میرا برخوردار ہے, میرے ساتھ ہی رہے, ہم ایک ساتھ اکٹھے رہے, پی ملکیوں میں بھی, بلنون میں بھی.
تو اس نے کئی دفعہ میرا ذکر کیا، تو میں نے اسی دن بھی اس کو کہا کہ یار میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. اس کے ساتھ تھا تو انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے اس کا جو مشن تھا ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا، کیونکہ اس وقت آپ کی پارٹی کی مجھے جو ٹاسک دیا اس نے، وہ کالاباٹ کی ڈیم کا ایشو تھا، دہشت گردی میں اس کے زمانے میں جو لہر آئی اور اس کے سامنے میں جس طرح کڑا ہوا، تو میرا کوئی اس کے ساتھ اور تعلق نہیں تھا. میرا پہلی ملاقات اس کے ساتھ 2005 میں ہوئی. میرا اس کے ساتھ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ پہلے کوئی ریلیشن تھا یا کوئی بات تھی، مگر جو محنت میں کرتا تھا وہ اس نے اس کو ریئلائز کیا، اور پھر ہمارا ایک بہت اچھا تعلق بن گیا دوستی کے. اور پھر اس نے خود وہ آپ پسٹل کا واقعہ کر دے، مجھے خود بھی نہیں تھا پتہ. میں نے اس کو لواری ٹنل لے کے گیا، لواری ٹنل کی افتتاح کے لیے. تو اسی میں ایک فنکشن تھی، ہم رات کو بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ایم ایس کو کہہ دیا، پھر جو بعد میں کور کمانڈر لاہور بھی رہا کہ جاؤ وہی پسٹل لاؤ. تو ہم نے کہا کوئی اس کی اپنی بات ہوگی، تو پسٹل لے کر مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے دے دیا کہ یہ آپ کی دلیری ہے اور محنت تھا، اور اس کی آپ کو میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا محنت کرتے ان پہاڑوں سے نکل کر اور اتنی کرتے. تو ایک بھائی، تو میں نے وہی بات اس کو کی کہ ہم اس کے ساتھ تھے تو بھی انتہائی اخلاص سے، مگر کبھی پھر ہم نے اس کے پیچھے نہ گالیاں دی نہ اس کی بری بات کی، کہ اس نے ہمیں اتنی عزت رسپیکٹ دی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنے نزدیک رہے، آپ کا باپ اس نے اسپیکر بنایا، فارن منسٹر بنایا، آپ ہمارے ساتھ پارٹی میں پھر رہے، تو پھر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ روزانہ اٹھتے ہیں کہ چور ہے، ڈاکو ہے، لوگ آپ سے یہ سوال کرتے پھر آپ ان کے ساتھ رہے کیوں؟ پھر اگر اتنے اچھے لوگ نہیں تھے تو آپ ٹھیک ہے جس کے عمران کے ساتھ ہے اس کی 1000 دفعہ تعریف کرو، مگر میں نے کہا مجھ سے کوئی میرا سر بھی کاٹے میں اس کے بارے نہیں کہوں، مشرف صاحب کے بارے میں، کہ یہ میں اس کی ہمیشہ عزت ریسپیکٹ سے بات کروں. اور یہ میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے بھی کیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کے نمبر اور بڑھ گئے کہ آپ اس کے لیے کہ وہ ابھی ہے ہی نہیں، کچھ رول ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی برائی میرے سامنے نہ کرے تو میرے لیے بھی لڑیں گے. یہ نواز شریف صاحب اور میرا ریسپیکٹ کرتا ہے یا شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ میں اسی ٹائپ کا نہیں ہوں، جس کے ساتھ ہوں تو پھر انتہائی اخلاص سے، دیانتداری سے، ایمانداری اور احترام سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کھیل کود ایک ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کھیل اس نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، آپ کیا کھیلتے رہے زیادہ تر؟ نہیں مطلب میں نے آپ کو وہی بات کی کہ ہمیں اس طرح ٹائم، ہم تو جب اسٹوڈنٹ لائف میں سیاست کے علاوہ بلکہ اسکول میں تھے تو ہمیں وہی تو اس طرح گراؤنڈز اور یہ تھے بھی نہیں. اگر مشکل سے کبھی ٹائم مل گیا والی بال کھیلنے کا، اس کے لیے چھوٹی سی جگہ چاہیے، اتنی بڑی گراؤنڈ چاہیے نہیں. تو میں تو ہائٹ بھی اس طرح ہے، تو اس کے لیے اگر تھوڑا بہت ٹائم ملا، بقایا وہ کبڈی شبڈی جب ہم چھوٹے تھے، جو بھی چیزیں اس زمانے کے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم نکلے تو پھر ہمیں اس طرح ٹائم ملا ہی نہیں. ہم کالج میں، یونیورسٹی میں آئے، وہی بس محنت اسی میں لگے، پھر کاروبار میں گئے، پھر سیاست میں آئی ہے، یہ میرا 5ویں دفعہ ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں بھی ہم نے وہی دن رات اسی میں بزی رہے. ہمیں اپنے واک کا ٹائم نہیں ملتا. یہ آپ نے سوال کیا تو میرا ابھی شوگر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ضرور آپ کو آرام کریں. تو ہمیں ٹائم جب اپنے گھر آتے تو رات کے 12 بجے ہوتے، 2 بجے ہوتے، تو اس ٹائم کیا واک کریں گے؟ ایک ڈیسٹینیشن سے نکلتے، سوات جاؤ، پشاور جاؤ، لاہور جاؤ، کسی اور جگہ جاؤ، تو وہی ٹریولنگ کرتے. تو ہمیں تو اس کے لیے جو کمپلسری ہے ہمارے لیے کہ کم از کم میں آدھا گھنٹہ واک کرا، تو اس کے لیے ہفتے میں کبھی 2 دن ٹائم مل جاتا ہے، 5 دن تو ملتا ہی نہیں. تو دوسری چیزوں کے لیے کس طرح ملے گا؟ اگر خوش خوراک ہیں آپ؟ خوش خوراک مطلب زیادہ کھاتے ہیں؟ کچھ فیوریٹ ڈشز؟ یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جب ٹائم ملتا ہے. اور میں اتنی زیادہ چیزوں کی، اگر آپ کے میرے وہی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، میں جس جگہ جاتا ہوں، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناؤں گا. میں آسٹریلیا گیا تھا 4-5 سال پہلے. تو وہی صبح رات کو ایک بندے نے کہا کہ میں آپ کے لیے ناشتہ صبح میں لاؤں گا. تو میں نے کہا یار آپ کی ناشتے کی کیا ضرورت ہے، میں 5 اسٹار ہوٹل میں ہوں تو یار ناشتہ مل جائے گا. تو وہ کہہ نہیں، میں جب صبح لایا تو اس نے مکی کی روٹی لائی. تو میں نے کہا یار آپ کو کیا پتا تھا کہ میں صبح مکی کی روٹی کھاتا ہوں؟ کہتے ہیں ہمیں وہی پاکستان سے پتہ لگ گیا، اور یہ جو مکی کا آٹا ہے یہ بھی ہم نے پاکستان سے لایا. تو یہ اگر میری مرضی کے جب مجھے ٹائم ملتا ہے اپنے گھر میں بھی، ابھی بھی افطاریوں میں، ہر چیز میں، تو میرے لیے مکی کی روٹی اور وہی ساگ اور
लस्सी और वही चीज़ें सादा देसी से खुराक। सादा से देसी खाना खुराक। खाते हैं। क्या देसी समझते हैं, जो डायमेंशन हमारी जनरेशन जो है वो एक ऐसी जनरेशन है जिसने बहुत सारे अदवार देखे हैं। वो वाला डायल वाला टेलीफोन भी देखा है, उससे पहले हमने वो चाबी वाला फ़ोन भी देखा है। आज तक जहां हम पहुंचे हैं, इस दौर को समेटें अगर, तो आपको बेस्ट टाइम कौन सा नज़र आता है? मतलब ये अभी वक्त की बात है। अब तो मतलब ये इस मॉडर्न दौर में अगर आप मॉडर्न न रहे तो आप चल ही नहीं सकते, आप पीछे रह जाएंगे। जब दुनिया आपने वक्त की ज़रूरत है। इतनी फास्ट चल रही है और आप पूरी दुनिया को देख रहे हो, तो इसमें अगर आप उसी में न जाए तो ये वक्त की ज़रूरत है। अभी पूरा दुनिया चेंज ख्वाहिश होती है ना, आप क्या समझते हैं कि बेहतरीन कौन सा है? बकाया वो ज़माने आपने फ़ोन की बात की तो मैं आपको अपना सुनाता हूँ। उस ज़माने में एक एक्सचेंज हुआ करता था एक जगह, उसमें कोई किसी एक्सचेंज में 20 नंबर का होता था, किसी 40, हर एक नंबर का अपना एक लाइन होता था। लाइन होती थी, बिल्कुल। मेरे घर को 5 किलोमीटर लाइन वही से आया था, वही हैंडल से एक्सचेंज से आप दबाते थे तो आपको कॉल आती थी। आप यहाँ से इस तरफ घुमा के तो वही एक्सचेंज में जाता था, आपका नंबर गिरता था, फिर आप उसको कहते हैं कि दूसरा फला नंबर मिलाओ, फिर उसके साथ करने का वो तो एक अपना ज़माना था। उसके फिर एसटीडी नॉन एसटीडी का अभी एक जदीद दौर है, तो उसमें मतलब है हमें इसके साथ चलना चाहिए। हमारे जवानों को भी इसके साथ चलना चाहिए, उनको कम्पीट कर लेना चाहिए, उनको इसी दौर में, जदीद ये टमी दौर में और सब में आईटी की टेक्नोलॉजी जो है हर जगह, ख़ासकर अभी रोल भी कर रहा है ये टेक्नोलॉजी, उनमें उनको महारत हासिल कर लेना चाहिए कंप्यूटर में, सब में, और उसको कम्पीट कर लेना चाहिए दुनिया में, अदरवाइज़ हम पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन कराम, अब ईद का प्रोग्राम है, डेफिनेटली चांद रात का प्रोग्राम है, गुफ्तगू आपने सुनी अमीर मुकाम साहब की। उम्मीद है कि आपने वाक़यात, कुछ हालात और कुछ चीज़ें अमीर मुकाम के हवाले से आपने जानने की कोशिश की होगी और कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको ज़रूर मालूम हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।